प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पनामा केस समाअत के हवाले से। दोनों फरीकैन के लिए जजेस के सख्त रिमार्क्स देखने में आए। शरीफ खानदान को जायदाद के सबूत देने होंगे सुप्रीम कोर्ट। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी ओहदे घर में ही तकसीम, पीटीआई का भावलपुर में अवामी मुजाहरा, इमरान खान का सुनामी और शेख रशीद का धरने का नारा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी क्या राहिल शरीफ इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की कमांड करने चले हैं, 39 मुल्की इत्तेहाद में बाकी इस्लामी ममालिक क्यों शामिल नहीं और क्या इत्तेहाद इस्लामी ममालिक में होने वाली जंग बंद करा सकेगा। नाज़रीन, आज पनामा केस की हंगामा खेज अदालत फिर सजी और समाअत में जज के इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स देखने को भी मिले कि अगर 62-63 का इतलाक होगा तो फिर पार्लियामेंट में सिराजुल हक के अलावा कोई बाकी नहीं बचेगा। आज का दिन पीटीआई के वकील पर भारी गुजरा और इस्तफसार किया गया कि इतने सारे सवालात पूछे गए मगर एक का भी जवाब नहीं मिला, तो क्या पीटीआई वकील से अदालत मुतमईन नहीं है। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शरीफ खानदान के पास अपने दिफा के लिए अब कितने सबूत हैं जो वो अदालत में पेश करेगी। मेरे साथ मौजूद है अयाज अमीर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जुम्मे की हेयरिंग से अगर हम थोड़ा सा शुरू करें, उस वक्त हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी आप मनी ट्रेल के बारे में जो है वो सबूत दें। इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया शरीफ खानदान पर। देखिए, जुम्मे की कार्रवाई और फिर हफ्ते की उर्दू की अखबारात की जो सुर्खियाँ थीं, एक अखबार लिखता है कि शरीफ ख़ानदान सबूत दे वरना इमरान की बात मानना पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। शरीफ फैमिली सबूत दे वरना पीटीआई का दावा दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट। शरीफ फैमिली सबूत दे वरना तहरीक इंसाफ का दावा समझेंगे दुरुस्त, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। लंदन जायदाद मालकान सबूत फराहम करें, जैसे फ्राइडे को मामला था वो नून लीग के ऊपर बड़ा सख्त लग रहा था और आज की कार्रवाई जो है वो पीटीआई के वकील के ऊपर भारी पड़ रही, तो मुतवाज़न अप्रोच चल रही है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन तीन सबसे सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिमार्क्स जो मैंने अक्स किए, एक तो ये था कि एक ऑनरेबल जज साहब ने कहा याद रहे कि इस मामले में जज खुद भी तहकीक कर रहे हैं। दूसरे ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि बिल आखिर हमने सच ढूंढना है। और फिर एक जज साहब ने कहा ये एक सफ़र है जो सच की तलाश के लिए है। अब मैं समझाऊं कि ये वो एडवर्सेरियल मामला नहीं आ रहा, इंक्विजिटोरियल है कि जज साहिबान खुद भी ये कह रहे हैं कि हमने भी इसका हिस्सा बनना है। एडवर्सेरियल चीज़ तो बेंच में खुद हो रही है। जो फ्राइडे की कार्रवाई थी उसमें बेंच का एक हिस्सा कुछ कह रहा था और एक हिस्सा कुछ कह रहा था। एक हिस्सा कह रहा था जो जिसमें सरबराह हैं अखबारात के तो सारे जो चले हैं वो तो सभी उर्दू का ये है, लेकिन उसी दिन के अंग्रेज़ी अखबारात जो हैं हफ्ते वाले जो हैं उन्होंने, डॉन ने ये सामने पड़ा हुआ है, ट्रिब्यून ने, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये सामने चीज़ लाए हैं कि ऐसे लगता है कि बेंच में डाइवर्जेंस है, जो उनका भार पड़ रहा है। जस्टिस खोसा ने कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं कि मनी ट्रेल दें आप पे है ये, तो एक तो जज साहिबान ने ये कहा कि क्या हम ट्रायल कोर्ट हैं, ये खुले कोर्ट में कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि क्या हमने शुरू से एविडेंस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो ये बुनियादी पॉइंट थे जिससे वो पता नहीं चलता कि वो बिल्कुल पांच मेंबर बेंच का मतलब ही ये है कि मुख्तलिफ जहन आके इसको देखें। अगर एक जहन से ही देखना हो तो फिर आप 5 आदमी ना रखें, फिर एक ही आदमी आप रख लें, फिर आपको जरूरत ही नहीं है। आज की बात की ना, वो सच ढूंढना है, ये 3 डिफरेंट जज ऑनरेबल जज साहिबान के रिमार्क्स हैं। सर ये सच वाली बात ये पहले दिन से कह रहे हैं कि हम भी कहते हैं कि सच ढूंढा जाए, उसमें अब वो कितने पहाड़ चढ़े जाएंगे जब तक आपको सच का टोकरा जो है वो मिलेगा। अच्छा, दो सवाल आया था बड़े इंपॉर्टेंट जो आज पूछे गए। एक जज साहब ने कहा कि असल सवाल वो 12 मिलियन दिरहम का है कि जहां से ये सारी बिल्डिंगें बनना शुरू हुई,
کہ 12 ملین درہم ملے تھے وہ دبئی فیکٹری بیچنے کے بعد، اس کے بعد یہ سارا کاروبار شروع ہوا. اور ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ 34 ملین کا قرض جو ادا کر دیا گیا تھا. اب دیکھیے یہ ایک ججمنٹ ہے جس کی کاپی ہمارے پاس ہے، یہ ہائی کورٹ آف جسٹس کوئنز بینچ ڈویژن 1999 کا کیس ہے، اور وہاں پہ وہ آرڈر یہ دے رہے ہیں کہ 18 ملین ڈالر کی ایک پیمنٹ ہے جو قرضے میں لی گئی تھی اور واپس نہیں کی گئی، اور 14.7 ملین کی ایک اور، یہ جو جج صاحب نے 34 ملین کا، یہ وہ دو فگرز کو جمع کر کے کہ یہ 34 ملین ڈالر قرضے میں لیا گیا تھا اور پھر واپس کر دیا گیا. اور یہاں پہ اب یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ جو واپسی کی گئی وہ کہاں سے، اس کا سورس کیا ہو. سر ڈاکٹر صاحب آپ جب ان چیزوں میں پڑ جائیں تو پھر تو آپ پھنس گئے نا کہ کہاں سے آپ کہاں سے بات آپ شروع کریں گے، کہاں سے آپ کریں گے. پھنسا کون اس میں؟ پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ 34 اور 35 اور وہ 14 درہم، 14 ملین درہم، اور کہاں سے آئے اور کہاں سے نہیں آئے. جو فرائیڈے کو سب سے، جمعے کو اور اس سے پہلے بھی سب سے ڈائریکٹ سوالات جو پوچھ رہے ہیں وہ جو اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس بینچ کی، جسٹس کھوسا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی جس کی جائیداد ہوتی ہے وہ ثبوت بتاتا ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں بالکل، تو آپ پہ انحصار ہوتا ہے، آپ پہ ذمہ داری جاتی ہے کہ آپ کہیں نہیں جی میرے پاس یہ ٹکٹ ہے. یہاں پہ اب تک ٹکٹ کو دکھایا ہی نہیں جا رہا. مطلب بارے ثبوت جو شادیہ پوچھ رہی تھی، اب بارے ثبوت کہاں آ جاتا ہے تو آج کل کی جو بھی ہمیں سمت نظر آ رہی ہے. دیکھ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس چیز سے، ڈائریکٹ چیز سے آپ ہٹ جائیں، اور آپ قطر کے وہ درہم وہاں کیسے پہنچے اور وہ التوفیق کے وہاں پہنچے، تو پھر تو نتیجہ آپ کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے. تو سر وہ ریمارکس جو انہوں نے دیے تھے، جمعے کو ریمارکس دیے تھے کہ اگر شریف فیملی پروف ثابت نہیں کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے ثبوت پر انحصار کیا جائے گا. وہ ایک جج صاحب نے کہا تھا. جی میں یہی کہہ رہی ہوں، ساری کورٹ نہیں کہہ رہی نا، یہی تو آج 3 جج صاحبان نے کہا کہ ہم سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور جج خود تحقیق کریں گے. یہ تو کوئی میرے خیال تین جو ہیں وہ تھوڑے سے ماڈسٹ ہو رہے ہیں. 5 کو کہنا چاہیے اور ہر روز شروع کرنا چاہیے کہ ہم سچ کی تلاش میں ہیں. ہم تو ان کو تو کچھ سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہنا ہے کہ ہم سچ کے پیچھے ہیں، اس کا تو اچھا بخاری صاحب کا آج فوکس جو ہے وہ کچھ بالکل ڈائریکٹڈ نہیں تھا، اور جج صاحبان نے وہ نوٹس بھی کیا. کبھی وہ مریم کی وہ 35 لاکھ کی بی ایم ڈبلیو کی بات کر رہے تھے جو کروڑوں کی بک جاتی ہے، پھر کبھی حدیبیہ پہ چلے جاتے تھے، پھر وہ کبھی 86 کروڑ روپے کا جو بطور تحفہ دیا گیا ادھر چلے گئے، پھر اسحاق ڈار پہ چلے گئے. فوکس فلیٹ کے اوپر نہیں چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب جو کھوسا صاحب نے ایک ہیئرنگ میں، جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ 2005 سے پہلے ملکیت فلیٹس کی کس کی ہے، فوکس میرے خیال میں یہاں کرنا چاہیے. اس کا جواب تو یہ ہے، یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا 1999 کا فیصلہ ہے، اگر آپ کی یہ جائیداد نہیں تھی تو آپ قرضہ تو نہیں لے سکتے. ان پہ فوکس، ان پہ جو ہیں جواب دہندہ ہیں، شریف خاندان جو ہے، ان سے بار بار یہ پوچھا جائے بھائی ٹھیک ہے مان لیا یہ نہیں ہے، 2006 سے پہلے آپ ثبوت لائیں، لیکن اس طریقے سے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا. لیکن ایک ریمارکس یہ بھی تھی کہ عدالت جب تک مطمئن ہوگی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ پانی میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کیا، اس طرح کی جو ریمارکس، تو ایسے اس کا کیا مطلب، وہ تو نہ اس ادھر کا کا مطلب ہے ہے کہ ٹھوس شواہد جو ابھی تک دیے گئے عدالت اس سے مطمئن نہیں آتا. وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک عدالتی ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ آپ عدالت کو فشنگ ایکسپیڈیشن پہ نہیں لے جا سکتے، آپ عدالت کو یہ نہیں لے جا سکتے کہ ہم سمندر میں مچھلیاں پکڑنے چلیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریمارکس ہیں یہ آپ روزانہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو صحیح ٹھوس چیز ہے کہ 2005 2006 سے پہلے ملکیت کس کی ہے. اچھا بھائی آپ بتائیں کہ کس کی اونرشپ ہے، آپ بتائیں کہ اس میں جو 2005 سے پہلے کی اونرشپ ہے اس میں کوئی قطر کا ذکر ہے؟ آف شور کمپنیاں مالک ہیں، آف شور کمپنیاں مالک ہیں 92-93. سر وہ ان سے آپ کو پوچھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. ان سے پوچھا جائے. نیسکال نیلسن ہے، نیسکال نیلسن میں کہیں قطر کا ذکر ہے؟
آپ بتا دیں ہمیں اور ہم آپ کا کیس جو ہے پی ٹی آئی کا ڈسمس کر دیں گے. اچھا ہم مریم اس کی نہیں کریں. صاحبہ نے بھی جو ٹویٹ کیا تھا, اور بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد ذرا اس سوال کو اٹھاؤں گی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ نیسکول جو وہاں پہ اس ڈاکومنٹس میں جو سگنیچر ہیں وہ جعلی ہیں, اور ٹویٹ بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ 3 نسلوں کا احتساب جو ہے وہ شیر دل والے جو لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, اور پیناما کیس کی سماعت کے حوالے سے بات کریں. آج سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا بھی ہے کہ ہم نے سچ ڈھونڈنا ہے اور جو شریف خاندان ہے ان کو اپنی جائیداد کے ثبوت دینے ہوں گے. اس وقت اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر علی. بہت شکریہ ظفر صاحب. یہ فرمائے گا کہ ان سماعت سے کیا سمجھا جائے, کیا برڈن آف پروف جو ہے وہ اب شریف خاندان کی طرف ہو گیا ہے؟ دیکھیں آج کی جو آبزرویشن ہیں, پہلی بات تو یہ جب تک آبزرویشن ایک طرح فیصلے میں نہ لکھی جائے وہ ایک آبزرویشن ہی ہوتی ہے, خیال ہوتا ہے جج کا. 5 جج ہیں, وہ سوچ رہے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز تو آج ظاہر ہو گئی ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو اتنا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دبئی کی جب پراپرٹی جو فیکٹری یا مل لگی اور اس کے بعد جو پیسہ گیا قطر یا سعودی عربیہ, وہ کس طرح گیا, وہ جو سورس ہوتی ہے نا کہ دریا کا کہاں سے شروع ہوا, وہ تو ان کو اب ثابت کرنا پڑے گا. یہ تو اب ظاہر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ تقریباً 4-5 جج صاحبان نے جو آبزرویشن دی ہیں وہ اس سے لگتا ہے کہ جس طرح وہ جو برڈن آف پروف ہے اس ایشو کا, سورس آف فنڈ کا, وہ نواز شریف کے کاؤنسل کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. اچھا بیرسٹر صاحب, وہ جو کوئنز بینچ کا فیصلہ ہے برطانیہ کا جس میں تقریباً $34 ملین کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کی کیا اہمیت آپ سمجھتے ہیں؟ وہ 1999 کا فیصلہ ہے, اور ابھی جیسے یاد صاحب نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2006 سے پہلے فلیٹس کی ملکیت کس کے پاس تھی. بالکل درست ہے. سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2004 سے پہلے, 2006 سے پہلے اور 2004 کے قریب یہ ملکیت کس کی تھی. اور میرا خیال ہے وہ جو حدیبیہ کا جو کیس ہے جو لنڈن کوئنز بینچ ڈویژن کورٹ فیصلہ کیا ہے وہ بہت اہمیت ہے اس کی, اس لیے کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ فلیٹ اس وقت گروی رکھے گئے ہوئے تھے اگر یہ اونرشپ نہ ہوتی, کیونکہ فلیٹ تو تبھی آتے ہیں, مارگیج ہوتے ہیں اگر وہ کسی کی اونرشپ ہو. تو اگر 2006 میں اونرشپ نے آنا تھا تو پھر 1998 2000 میں وہ کیوں رکھے گئے تھے مارگیج. یہ بڑا ایک کروشل ایسپیکٹ ہے, لیکن یہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا ڈیسیجن. میرا خیال ہے ڈیسیجن جو ہے اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا کورٹ یہ سارے ثبوت جو دستاویزات ہیں جو ڈینائی کیے ہیں مریم نواز شریف نے پرسوں اپنے بیان میں اور جو سٹیٹمنٹ کورٹ میں فائل کیا, کیا یہ سپریم کورٹ ان دستاویزات کو خود دیکھے گا, کیا سپریم کورٹ خود ان کو ایگزامن کرے گا, کیا خود کراس ایگزامینیشن کرے گا لوگوں کی, یا وہ کمیشن کی بنائے گا اور کمیشن کے ذریعے یہ ایک طرح انویسٹیگیٹو پروو کرے گا. تو یہ ایک بڑا اہم ابھی تک مسئلہ ہے کورٹ کے سامنے. قسم کی آبزرویشن ابھی تک اس معاملے میں نہیں آئی کہ یہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ظفر علی صاحب موجود تھے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے ذرا کنفیوژن ہے, آج کے ایک ریمارکس سے تحقیقاتی ادارے تمام معاملے کو کیوں نہیں دیکھتے, پھر دوسری بات یہ کہ سچ ہمیں ڈھونڈنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ حقائق ڈھونڈے گا کون؟ پھر وہی بات آ جاتی تحقیقاتی اداروں پر. یہ سوال ابھی تک معمہ بنا. میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات یہاں تک سمجھا ہوں کہ ابھی بھی وہ کمیشن بنانے والا معاملہ جو ہے وہ باہر نہیں ہو گیا. ابھی بھی کسی سٹیج پہ اگر جج صاحبان یہ چاہیں کہ یہ سب چیزوں کی تحقیق کی جائے, یہ سارے ڈاکیومنٹس کی تحقیق کی جائے, تو شاید کمیشن بنانے پہ معاملہ آ جائے کہ کمیشن بنانے کے بعد یہ کسی قسم کا فیصلہ کیا جائے گا. بات علی ظفر صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بارے ثبوت اس وقت ان کا بھی خیال ہے کہ شاید
پڑ رہا ہے شریف خاندان کے اوپر، اور 2006 سے پہلے والی ملکیت کو ثابت کر دینا. اب وہ ثابت کون کرے گا؟ یہی بینچ کرے گا یا ایک کمیشن آ کے کرے گا؟ اونلی ٹائم کین ٹیل آئی گیس. مجھے جو دیکھیے ہلری کلنٹن کے ای میلز جو ہیں وہ لیک کیے جاتے ہیں، ڈسکور کیے جاتے ہیں. امریکہ میں کوئی بحث نہیں کرتا کہ یہ تو فوٹو کاپیز ہیں، ان پہ مور کوئی نہیں لگی ہوئی. یہاں پہ ڈاکیومنٹس جو لائے جا رہے ہیں بار بار کہا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے کورٹس میں کہ یہ تو تصدیق شدہ نہیں ہے. اب اگر کوئی ایک جو ہے اس میں پیناما لیکس میں ڈاکیومنٹس آئے ہیں، وہ کسی میجسٹریٹ سے تو آپ نے ٹھپا لگوا کے نہیں کہا ہوا، تو یا تو آپ ڈینائی کریں ان سارے ڈاکیومنٹس کی صحت کا. کلنٹن والے میں اور اس میں ایک فرق ہے، وہ پبلک میں بات ہو رہی ہے، یہاں عدالت میں بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ایسے، لیکن وہاں آپ درست. لیکن دنیا میں اور کسی نے پیناما پیپرز کو اس طرح چیلنج نہیں کیا کہ یہ تصدیق شدہ نہیں، یہاں تصدیق شدہ نہیں ہے، یہ آپ پتہ نہیں کہاں سے لے کر اگر نہیں ہے تو پھر جو تصدیق شدہ ڈاکیومنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر کاپیز آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اصل تو آپ ہی کے پاس ہے نا. ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوجری ہوئی ہوئی ہے، جو کہ کوئی ٹویٹس وغیرہ میں کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جی اس کے لیٹر ہیڈ پہ نہیں ہے، اس کے فلانے پہ نہیں ہے، اس کے یہ نہیں ہے. تو وہ جو ہے تو کون سی چیز جو ہے، کون سا ڈاکیومنٹ لایا جائے، پوچھنا تو چاہیے. جو فلیٹس کا کہتے ہیں کہ ہمارا فلیٹس ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، غلط ہے، صحیح ہے، آپ بتائیں کہ ملکیت کے کاغذ کہاں پہ. سر وہ جو بتا رہے ہیں عدالت اس سے مطمئن نہیں ہو رہی ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ آپ مریم نواز کی ٹویٹ کا میں نے حوالہ دیا، انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ابھی جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک جو وکیل وکلائے صفائی ہیں وہ انہوں نے تو آنا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، کتنے سختی سے، کتنے فوکسڈ ہو کے ان سے کیا پوچھا جاتا ہے. منی ٹریل کے بارے میں، منی ٹریل تو ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 2-3 جگہ سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، چاہے شروع وہ دبئی سے ہوتی ہیں یا جہاں سے بھی ہوتی ہیں، آپ صرف ہمیں شروع تو پاکستان سے ہوں. نہیں، دبئی بھی اگر گیا پیسہ تو پاکستان سے گیا. جج صاحبان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر دبئی کا پیسہ قطر گیا ہے اور قطر کا پیسہ انگلینڈ گیا تو پھر تو کوئی منی لانڈرنگ ہوئی نہیں ہے. اوریجن تو پاکستان سے ہے نا. اور یہ اب یہ ثابت کرنے والا ہے نا جی، کیونکہ ان کا تو یہ ہے کہ جی ہم نے وہاں کاروبار کیا. اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ وہاں سے پیسے کاروبار کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے. سر جب حکومتی وکیل جب دلائل دیں گے، جب دبئی میں یا جدہ میں جہاں بھی ملک سے باہر کام شروع کیا گیا اس کے لیے پیسہ درکار تھا نا. سر پھر وہ بات 1997 تک جائے گی. یاد ہے آپ کو ان کی طرف سے ایکسپلینیشن نہیں آئی، نہ ثبوت پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے کہ یہ دیکھیے ایکچول تو یہاں پہ گیا ہے. جو ثبوت ایک ہے وہ ہائی کورٹس ایک اور زمرے میں رد کر چکی ہے، جو اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا، جو کہ پورا ایک مشرف صاحب کے زمانے میں تھا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کرمنل کیسز میں کوئی چیز آپ دوبارہ آپ کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ نہ کھول پائیں. اگر کوئی چیز پاس میں ایگزسٹ کرتی ہے اور کرمنل کیس چل رہا ہے تو آپ وہ چیز کھول سکتے ہیں. نہیں، وہ جب بعد میں ہائی کورٹس میں لے گئے تھے، ہائی کورٹس نے اس سے فیصلہ دے دیا تھا کہ اس کی کوئی ثبوت کے طور پہ کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ چیز ختم. حالانکہ کوئی 40 پیج کا 40 صفحات کا دستاویز ہے ان کا، اسحاق ڈار صاحب کا، وہاں پہ نیب کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن بعد میں گئے تو قانونی لحاظ سے جب تک آپ اسے دوبارہ زندہ نہ کریں، اب دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک پورا پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس ڈاکیومنٹ کو لا کے میرا خیال ہے یہاں پہ نہیں وہ پھینک سکتے کہ دیکھیے جی انہوں نے وہ کہا تھا، کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو مائی لارڈ یہ تو ہو گیا ہے. تو بات یہ کہ ہم ان پیچیدگیوں میں پڑھتے رہیں گے، پھر تو ایک کمیشن کیا، پھر تو ایک سپر کمیشن بھی بنے گا تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا. صاحب آپ ہائی وے پہ موٹر وے پہ نکلتے ہیں، ایک موٹر سائیکل والے کو پولیس والے نے پکڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ثابت کرو کہ یہ موٹر سائیکل تمہارا ہے. ہاں جی، تو یہاں پہ تو بہت لمبا معاملہ ہے. بالکل ہے. نہیں پر وہاں بھی یہ ہمارے نیب کے قانون میں بھی لکھا ہے. سر دیکھیے وہاں پہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ہے، کاغذ لاؤ. ٹھیک ہے.
پہلے اس کا وہ پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ ابھی تک نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کاغذ تو لائیں. جو کاغذ لا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کاغذ سارے جسٹس کھوسا صاحب نے کہا ہے, جسٹس کھوسا صاحب کے فوکس کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے, اب بریک لیں گے ناظرین, اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن چل رہی تھی. جو یہ کیس آگے بڑھتا جائے گا, تجسس بڑھتا جائے گا, اور دیکھا جائے گا کہ کیا شریف فیملی جو ہے وہ اپنے جائیدادوں کے جو دستاویزات ہیں, منی ٹریل کی جو بھی ہے, وہ پیش کر سکے گی یا نہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی میں انٹر الیکشن ہوئے ہیں, لیکن جو عہدے پہلے تھے وہی اب بھی برقرار ہیں, یعنی گھر میں ہی بات گھر پہ ہی رہ گئی. اور ساتھ ساتھ بات کریں گے عمران خان صاحب اور شیخ رشید کے حوالے سے کہ اب جو دوبارہ سونامی اور جو چیلنج کرنے کا ایک دوبارہ سے ہمیں بات نظر آ رہی ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے علاوہ جو ہے وہ پاناما کیس اب سیاسی طور پر پھر دوبارہ باہر جلسے جلوسوں کی صورت میں لڑا جائے گا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں. پارٹی عہدے جو وہ گھر میں ہی تقسیم ہو گئے, یعنی بلاول صاحب جو پیپلز پارٹی چیئرمین اور زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر بن گئے. ایاز صاحب, ویسے تو انٹرا پارٹی الیکشن ڈاکٹر صاحب, انٹرا پارٹی الیکشن بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک الیکشن سمبل کے لیے, لیکن اس جو یہ ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی میں جو انٹرا پارٹی الیکشن, اس کا مقصد کیا ہے؟ شازیہ, بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں یہاں دھنیا چور کے اوپر. اب دھنیا چوری کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. جو طاقتور طبقہ ہے اس کے لیے صرف خانہ پوری کافی. دیکھیے یہاں پہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے لگے ہیں, ایک الیکشن کمیشن بنایا جائے گا, ایک ایسا کوئی الیکٹورل کالج ہوگا, کسی نے ووٹ بھی تو ڈالنے ہیں اس کے اندر مجھے تو نہ پتہ چلا کہ الیکٹورل کالج بنا ہے, ووٹ کس نے ڈالے ہیں, الیکشن کمیشن کوئی تھا یا نہیں تھا. والد صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں پی کے. وہ شاید سارے جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں, سینیٹرز بھی اور ایم این اے, وہ 4 پیس کے اندر آتے ہیں. اور وہ جو 3 پیس والی پارٹی ہے اس کا بلاول صاحب کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے. مطلب کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اندرونی جمہوریت آپ کے پاس ہے نہیں, پارٹی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جمہوریت مانگنے لگتے ہیں. یہ تو بس وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. اب دیکھیں نا, ہم قانون بناتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ چشم پوشی ہو رہی ہے, سب کو پتہ ہے کہ مذاق ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جی وہ قانون ہے. اب وہ جو پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے, اس نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ کی الیکشنز ہونی چاہیے, لازمی ہے. آپ الیکشنز نہیں کرائیں گے, رجسٹر نہیں کرائیں گے, آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو لو, ایک چیز تو ہوگی, یہ جو آپ جس کو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہنے پتہ نہیں چلا, وہ پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ سب وہ سیکرٹ بیلٹ کی طور پہ وہ کر رہے تھے, تو باہر سے کسی کو نہیں پتہ چلا. تو جس نے ووٹ ڈالنا ہے, اگر آپ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں, وہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں, اس کی حرمت اتنی تھی سیکرٹ کی, ووٹ گنے گئے, ووٹ ڈالے گئے. پر تمام پارٹیز میں کوئی کھڑا ہوا الیکشن, تمام پارٹیز میں ایسا ہی ہے. ایک پارٹی نے سیریسلی کوشش کی تھی الیکشن کی, وہ تھی پی ٹی آئی. اس میں اتنی ہڑبونگ مچی, شروع سے ہی اتنی افراتفری ہو گئی, اتنی طوفان بدتمیزی ہو گئی کہ میرا خیال ہے انہوں نے بیٹھ کے اندر کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کی ہے کہ ہم نے اس قسم کا الیکشن جو ہے کہ الیکشن کمیشن اور یہ اور وہ ایک دوسرے کے دستوں. دیکھیے ایک ہمارے کلچر کو بھی آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو سیاسی جماعتیں جن کے ورکرز, باہر عام پبلک کی بات نہیں ہو رہی, جو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ایک چائے پہ مدعو ہوں تو جب تک وہ میز نہ توڑیں, جب تک کیک ایک دوسرے پر یا تو منہ پہ نہ ملیں یا ایک دوسرے پہ پھینکے نہیں, وہ تب تک تقریب پوری نہیں ہوتی. ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں حسن جمہوریت, میں بالکل, میرے زبان پہ بالکل وہی تھا کہ جمہوریت کی حسن جو ہے اس کا نکھار ان کے چہروں پہ آ جائے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ٹریننگ ہمارے, دیکھیے 2 پارٹی صرف ہیں جن کی پالیسیز سے ہمیں اتفاق نہیں ہوگا, پر جن میں انٹرنل پارٹی ڈسپلن تھا یا ہے. ایک جماعت اسلامی جس کی کم از کم سیاست مجھے نہیں اچھی لگتی, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا انٹرنل پارٹی ڈسپلن ہے. دوسری ایم کیو ایم, اس کی آپ روش, اس کی وائلنس, اس کی ایکسٹورشن پہ آپ جو مرضی رائے زنی کریں, پر جو اندر سے ان کا ڈسپلن تھا,
اور غالباً اب بھی ہے، وہ اور پارٹیز میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کوئی جلسہ کرتی ہے جب تک اس میں مطلب ہے طوفان بدتمیزی شروع میں یا آخر میں نہ ہو، پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا اندرونی جمہوریت کے حوالے سے پلڈات والوں نے ایک سٹڈی کی تھی اور انہوں نے رینک دیے ہیں سب پارٹیز کو، اور واقعی میں جماعت اسلامی پہلے نمبر پہ آ رہی ہے، ان کو 56 نمبر دیے ہیں اندرونی جمہوریت کے اوپر، 56 نمبر ملے ہیں جماعت اسلامی کو، اور آخر میں پی ٹی آئی نمبر 3 پہ آ رہی ہے 44 پہ، اور پی ایم ایل این 31 پہ ہے، جو 8 جماعتیں جتنی رینک کی گئی ہیں سب سے کم نمبر پی ایم ایل این کو دیے گئے ہیں۔ لیکن کیوں ہمارے یہاں ایک پرسیپشن یہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی 36 نمبر ملے ہیں 100 میں سے، تقریباً فیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیوں شخصی سیاست کی ہمارے یہاں، مطلب آپ نکال دیں بلاول زرداری کو تو پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نہیں نظر آتا، نواز شریف صاحب کو نکال دیں تو نون لیگ کا نہیں آتا، پی ٹی آئی سے ایون آپ عمران خان صاحب کو نکال دیں تو ان کی جگہ کون لے گا، جو ابھی آیا صاحب بات کر رہے تھے؟ نہیں، کوئی نہیں، پی ٹی آئی نے انٹرا الیکشن میں کوشش تو کی مگر یہ رزلٹ ساری ہمیں ہماری نکلا۔ شخصی پارٹیز ہیں، آپ ان کو بس جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جس کا وجود لیڈرز پہ منحصر نہیں ہے، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، ایک جماعت کا ایک مخصوص طریقہ ہے الیکشن کا، وہ ہوتے ہیں، لیڈرز ان کے چینج ہوتے ہیں لیکن جماعت قائم رہتی ہے۔ یہ اور جو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اور جماعتوں میں یہ ظرف نہیں آیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کو چیئرمین جو بھی بنا لیں، طاقت تو بلاول زرداری اور آصف زرداری صاحب، بلاول کو بھی چھوڑ دیں، تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کانگریس پارٹی جو تھی 47 سے پہلے، 47 سے پہلے، سب وہاں الیکشن تھے ہوتے، سبھاش چندر بوس بھی بن جاتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد بھی پریزیڈنٹ بنتے تھے، پنڈت نہرو بنتے تھے، موتی لال نہرو بنتے تھے، گاندھی پیچھے تھے ہوتے، کبھی وہ خود نہیں سامنے آئے تھے، ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ کانگریس تحلیل ہو جائے گی۔ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ڈر کیوں ہے؟ نواز شریف میں یہ ڈر ہے کہ میں نے مسند صدارت چھوڑی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالانکہ نون لیگ میں اصل طاقت وہ ہیں اور رہیں گے۔ آپ جو مرضی اوپر سے چینجز کرتے رہیں، روئے رواں ریبر جو بھی آپ کہیں، میاں نواز شریف رہیں گے، لیکن وہ کھٹکتا ہوا دل ہے۔ لیکن اب تو ہم نے قانونی امینڈمنٹس بھی کر ڈالی ہیں، اب تو جو پارٹی لیڈر ہے چاہے وہ الیکٹڈ نہ بھی ہو، وہ تقریباً ڈکٹیٹر بن گیا پارٹی کے اندر۔ تو اس کو آپ کو ڈر نہیں، پر ان کو ڈر رہتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اپنی ذات تک محدود نہیں ہے۔ پنجاب ہے تو میاں شہباز شریف صدر ہوں، اس کے بعد کوئی جانشین ہے تو حمزہ شہباز ہوں، جانشین کو گروم کیا جا رہا ہے تو مریم صفدر ہوں۔ اب وہ اور بات ہے کہ یہاں پہ خامخواہ الزامات ان پہ آ گئے ہیں پینما لیکس میں، نہیں تو وہ تو اڑان ان کی اونچی جا رہی تھی۔ تو یہ پتہ نہیں ہمارے اس میں انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے، یہ ڈر جو ہے، ڈراوا جو ہے ہماری سیاست میں کیا ہے؟ صاحب، عمران خان صاحب نے دوبارہ سے سونامی کا نعرہ لگایا ہے بہاولپور میں، شیخ رشید صاحب نے ہنٹ کیا ہے کہ شاید دوبارہ سے کوئی دھرنا ہوگا۔ اب مجھے اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب، ان کا پورا نظریہ وہ کرپشن کے خلاف ہے، اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کے اوپر اتنی ساری فائلیں ہیں کرپشن کی، وہ پی ایم ایل این کے خلاف پنجاب میں اتنا اوپنلی نہیں جا سکتے اس ڈر سے کہ شاید ان کے کرپشن کے کیسز دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے، تو وہ پی ایم ایل این کے خلاف نہیں جا سکتے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل نہیں سکتی، تو اتحاد اپوزیشن کا بن نہیں پائے گا۔ اور ایک جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے، ایک اعتراض احسن صاحب اس کا آج کل بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سرکاری سچ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ نظر آتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاک صاف فیملی ہے، ایک سرکاری سچ چل رہا ہے، اور ایک گلی کوچے کا سچ ہے۔ گلی کوچے والے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے سچ کو، اور وہ دونوں میں جو گیپ ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ریاست کے حوالے سے، شازیہ ایاز صاحب کامنٹ کریں، ریاست کے حوالے سے جب سرکاری سچ میں اور جو بازار کا سچ ہے، گلی کوچے کا سچ ہے۔ تو دیکھیے، یہ تو الیکشن اور ڈیموکریٹک پروسیس سے ہی ثابت ہوگا کہ کون سے سچ پہ، سرکاری یا دوسرا جو ہے اس پہ مور لگے گی۔ ہمیں ان ایک سال، میں نہیں یقین کرتا کہ یہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ الیکشن کے تھرو گزرے گا۔ الیکشن تو ووٹ انہی کو پڑیں گے، ووٹ ڈالنے والا۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں ایک سال پہلے کہ ایسے ہوگا؟ میں آپ کو 44 سال کی تاریخ ہے۔ نہیں سر، میں آپ کو 2-3 حوالے
پاکستان کی تاریخ میں دے سکتا ہوں جس میں پتہ یہ چلتا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہوتی تھی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، نہ صرف حال ان کے قبضے میں ہے بلکہ مستقبل بھی ان کی گرفت میں آ چکا ہے، اور جب وہ چیزیں چلیں تو چیزیں ان کے ہاتھوں سے باہر نکل ٹھیک، گئیں۔ ایک سرکاری سچ کی بھی بات ہو رہی تھی، گلی کوچوں کی سچ کی بھی بات ہو رہی تھی۔ گلی کوچوں کے سچ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے جو ایک بڑا ہی چھپتا ہوا ایک حوالہ دیا وہ یہ کہ نواز شریف صاحب 2 سال میں ہمارے بچوں کے شناختی کارڈ تو نہیں بنتے لیکن آپ کے بچے 2 سال میں ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک سچ ہے۔ بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے 39 اسلامی ممالک کے حوالے سے جن کا قومی اتحاد ہوا، اور اس اتحاد کے جو سربراہ ہیں وہ سابقہ آرمی چیف راحیل شریف بن چکے ہیں۔ اب یہ بات قومی اعزاز کی بات ہے یا پاکستان پہ اس پہ کوئی منفی مضمرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل راحیل شریف جو کہ جب آرمی چیف تھے تو انہوں نے وار اینڈ ٹیرر کے لیے جو حکمت عملی بنائی اور جو کامیابیاں حاصل کی پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے، لیکن اب جو خبر ہے جس کی نہ تصدیق کی جا رہی ہے اور نہ تردید کی جا رہی ہے، اس نے بڑی ہلچل پاکستان میں مچائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہ اصل؟ خواجہ آصف صاحب جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں انہوں نے تو کہہ دیا، میری قیاس رائی ہے ایاز صاحب کے ایک NOC چاہیے ہوتا ہوگا، اور اگر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید منسٹری آف ڈیفنس نے NOC جاری بھی کر دیا ہوگا کہ آپ کو اجازت ہے آپ بن جائیں۔ جو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ ایک تو اس کو اسلامی اتحاد کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سارے ممالک اس میں نے گنے ہیں جو OIC کے 18 ممبران ایسے ہیں جو OIC کے ممبران ہیں، مسلم میجورٹی ہیں، لیکن اس میں نہیں ہیں۔ اب بڑے بڑے ممالک سوچ لیے، ایران اس کا حصہ نہیں ہے، عراق اس کا حصہ نہیں ہے، سیریا اس کا حصہ نہیں ہے، اور انڈونیشیا بھی ابھی سوچ رہا ہے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا۔ اگر یہ اتحاد بن رہا ہے تو یہ کس کے خلاف بن رہا ہے؟ اگر یہ فوج بن جائے گی اس نے کس سے لڑنا ہے؟ اس نے سیریا میں جا کے لڑنا ہے، اس نے ایران میں جا کے لڑنا ہے، اور کیا پاکستان کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ جو مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہے، جو تندور، اس تندور کے اندر ہم ہاتھ ڈال دیں؟ آپ کو یاد ہوگا یاد صاحب کہ اپریل میں شاید 2015 میں جب پارلیمنٹ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا تو یہ مسترد کر دیا گیا تھا پاکستان کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں کرے گا۔ تو اب اس سٹیج پہ آ کے اگر ہمارے ایکس چیف آف دا آرمی اسٹاف اس میں کہیں انوالو ہونا چاہتے ہیں تو میرے نظر میں پاکستان کے لیے مضمرات کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے لیے تو مضمرات اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے مصطفیٰ کمال کے لیے اچھے ہیں۔ کتنا ہم نے ان کو چڑھا دیا تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کا یہ کر دیا ہے، فاٹا میں یہ کر دیا ہے، رینجرز ان کے زیر سایہ کراچی میں تقدیر جو ہے بدل گئی۔ اب اس جا کے تو آپ وہاں پہ نوکری کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ جو آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ اسلامی اتحاد ہے؟ نام تو آپ جو مرضی دے دیں اس کو۔ اسلامی دنیا اس وقت خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک طرف ایک کولیشن ہے جس کا آپ یوں کہہ لیجئے سربراہ ایران ہے، ایک طرف ہے ایک کولیشن جس کا آپ یوں کہہ لیجئے سربراہ سعودی عرب ہے۔ تو یہاں بھی سربراہ سعودی عرب ہے۔ تو یہاں پہ تو جو جا رہے ہیں وہ کسی پین اسلامک OIC فوج کی نہیں جا رہے، وہ تو ایک طرف جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا ہے کہ جی یہ فوجی اتحاد جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ دہشت گردی تو وہ ہے جو آپ کو نظر آئے آپ کی آنکھ سے۔ ایک کی آنکھ سے ہوتی جو ہیں دہشت گرد ہیں، ایک دوسرے کی آنکھ سے ہوتی جو ہیں ہمارے دوست ہیں۔ تو ہم کس طرف ہوں گے؟ تو نہیں، ہم نہیں، وہ تو جا رہے ہیں ایک طرف جا رہے ہیں۔ وہ تو ایک جو کولیشن ہے، ایک آپ یوں کہہ لیجئے ایک چھوٹا اتحاد جس کی واضح پالیسی ہے۔ سعودی عرب کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ کئی چیزوں سے ڈرا ہوا ہے، اسے خدشات ہیں کئی چیزوں سے۔ وہ جو دیکھتا ہے ان کے لیے جب وہ کہتے ہیں دہشت گردی تو سعودی عرب میں ہو تو وہ کہتے ہیں داعش یا القاعدہ آئے، پر شام میں ان کے لیے دہشت گرد بشار الاسد ہے، شام میں ان کے لیے دہشت گرد حزب اللہ ہے، شام میں ان کے لیے دہشت گرد ایران ہے،
اور عراق میں بھی داعش بھی ہے، لیکن ان کا جو ایک فکر ہے جو وہ یہ ہے لاحق کہ وہاں کے جو ایران نواز عناصر ہیں وہ طاقتور تو نہیں ہو رہے. بے شمار ممالک ایسے ہیں اس اتحاد میں جن کے پاس ٹرینڈ فوجی نہیں ہے. سر دیکھیے یہ جو 34 یا 39 یہ جو ہے 34 کہتا ہے کبھی 39 سر کہتے ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ زمین پہ وجود نہیں ہے، اس کا ابھی تک کاغذ پہ بھی وجود نہیں ہے. اور جو لوگ سعودی عرب پاورفل ملک ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں. پاورفل ملک ایک زمانے میں بہت ہوتا. سر میں صاحب اب یمن میں جو اس کا حال ہوا، جو سیریا میں اس کا حال ہوا، جو عراق میں اس کا حال ہوا، جو سعودی عربیہ کی چیک بک ہے، ہمیں بھی تو $1.5 بلین دے دیے تھے اس حکومت کو. کس لیے دیے؟ تو خامخواہ دے دیے. یہ تو مرسنری بننے والی بات ہوگی. تو پھر پیسے لے کے لڑیں گے ہم. سر ہم حکومت نہیں جا رہی، پاکستان ریاست نہیں جا رہی، سابقہ آرمی چیف جا رہے ہیں. اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. ان کے پاس کتنے سارے سیکریٹس. سابقہ آرمی چیف ایک متنازع اتحاد کی فوجی سربراہی کرنے جا رہے ہیں. وہ اپنی پوزیشن بھی متاثر کریں گے اور پاکستان کی اگر پوزیشن ہمارے بھی ڈیفنس متاثر کریں منسٹری گے. کہہ رہے ہیں، اگر ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ این او سی مل گیا ہے تو پھر حکومت کو بھی تو اگر آن بورڈ ہے ہماری گورنمنٹ تو ان کو آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. حکومت تو شاید تب بھی چاہتی تھی کہ ہماری فوج یمن میں جائے، لیکن پاکستانی قوم نے تو اس سے اتفاق نہیں کیا. وہاں پہ بھی ذاتی مفادات ہیں. اگر آپ سعودی رائل فیملی کے قریب جانا چاہ رہے ہیں. پارلیمنٹ نے اظہار اور عکاسی کی تھی جو قوم کی امنگیں ہیں. پارلیمنٹ نے کہا تھا ہم نے یمن میں فوج نہیں بھیجی. تو راہیل شریف صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سعودی عرب نے اسرائیل قونصل خانہ کھول لیا، ان کے تعلقات استوار ہو رہی. آپ وہاں جا کے، اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، آپ وہاں پہ ایک سروس کرنے جا رہے ہیں. آپ کس کی سروس کریں گے؟ کس سے لڑیں گے وہاں پہ جا کے؟ سر وہاں پہ سعودی مونارکی وہاں پہ ہے، ان کی فوج، ان کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اور کس کے لیے کریں گے؟ ایران کا وہاں پہ ان کا ایجنڈا تو یمن میں ہے، ان کا ایجنڈا سیریا میں ہے. یہی تو متنازع پھر کیسے، اسی وجہ سے تو متنازع بنا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ جو فرمودات ان کی ہیں جو وکی لیک سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک ہیں کہ ہمیں خطرہ کس سے ہے. انہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا کہ ہمیں وہاں سے خطرہ ہے، انہوں نے داعش کا نام نہیں لیا. وہ اور کہتے ہیں، ابھی میں پروگرام میں کہنا نہیں چاہتا، سیکٹیرین آؤٹ فٹ کا جو آپ نے نام لیا وہ آپ نے ٹھیک ہے. وہ ہے ہم جا کے ایسے آؤٹ فٹ میں جا کے، ہمارے ایک آرمی چیف جو ہم کہتے تھے باقی آرمی چیف سے بڑے منفرد تھے، علیحدہ تھے، بڑی کامیابی، آپ سارے کا سارا داؤ پہ لگا کے اور وہاں پہ پتہ نہیں کس لیے آپ تباہ کرنے صرف آرمی چیف نہیں جائیں گے، پھر آپ کے جو فوجی ہیں 3 سے 4 ہزار، پھر وہ بھی انگیج ہوں گے، ان کو بھی بلایا جائے گا. پھر صرف آرمی چیف تو انوالو نہیں ہوں گے اس کمانڈ میں. ان 39 ممالک میں تو کسی کے پاس کوئی طاقتور فوج. سر دیکھیے وہ عقل مند قومیں ہیں، نہ ملیشیا فوج بھیج رہی ہے. ایجپٹ نے سب سے زیادہ پیسے حالیہ سالوں میں، ہمیں تو $1.5 بلین ملے ہیں، وہاں تو 200 ارب ڈالر. لیکن وہ ایجپشن جو پریزیڈنٹ ہے فیلڈ مارشل السیسی، اس نے انکار کر دیا تھا. وہ زبانی جمع خرچ کریں گے، زبانی جمع خرچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عملی طور پہ نہیں کریں گے. ہمارا ایک چیف جو یہاں پہ تھا، جس کی وہ جو فوٹو تھی کچھ عرصے کے لیے وہ ٹرکوں کے پیچھے تھی ہوتی کہ پتہ نہیں یہ قوم کا نجات دہندہ ہوگا. اچھے آپ نجات دہندہ بنے ہیں، یہاں سے وہ سارا کچھ اپنا سامان لے کے اب تو ہمیں مثبت پہلو کوئی بھی نظر نہیں آیا سارے میں. سب یہ کہنا نہیں چاہتا، یہ تو جنرل راحیل کی ذات کے لیے سیوسائڈل، خود کشی کے مترادف ہے جو یہ کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے پاکستان کی نیک نامی اس سے نہیں ہوگی، اور شاید جو موجودہ حکمران ہو، کیونکہ ان کے ایک خاص تعلقات ہیں ایک اس ملک کے ساتھ، ان میں کچھ دوری آ گئی تھی، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، وہ قربت آ جائے. یمن کی وجہ سے تھا. پھر جنرل راحیل شریف گئے تھے سعودی عربیہ، پھر وہاں سے پھر ابھی وہ عمرہ کر کے آئے ہیں، سرکاری پروٹوکول ان کو ملا ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ دنوں کی بات ہے. تو یہ سودا جو ہے اس میں پاکستان کی شازیہ نیک نامی نہیں ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑی فخریہ بات ہے کہ پاکستان کا ریٹائرڈ چیف آف دا آرمی سٹاف 39 مسلم ممالک کی افواج کی سربراہی کرے گا، سپہ سالاری کرے گا. وہ 39 جو ہیں یا 34 جو ہیں، انہوں نے 2 سپاہی بھی نہیں بھیجنے.
انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے شاید یا زبانی کلامی کچھ کہہ دینا اور کچھ نہیں کریں گے. آپ جا کے اگر کمانڈ کریں گے تو سعودی فوجیوں کے دستے کریں گے, وہاں جا کے کس کے خلاف آپ لڑیں گے, کیا کریں گے آپ؟ فوج جیسی فوج کو سپہ سالاری کے وہ بعد کر کے آپ وہاں چلے جائیں گے, یہ تو ڈیموشن ہوگی. تو یہ آپ نوکری کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلامی ممالک قومی اتحاد کے سربراہ یا ان کے کمانڈر جو ہیں آرمی چیف جو سابقہ ہمارے راحیل شریف صاحب ہیں, وہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں, ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے, لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم اعظم شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.